अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। हमारे असबाक़ चल रहे हैं नाक़िसात के बारे में, नाक़िस हुरूफ के बारे में, और हमने ये पढ़ा कि अफ़आल इसी तरह हुरूफ, ये जितने होते हैं, हुरूफ नहीं बल्कि लफ्ज़ कहना चाहिए, अल्फाज, कलिमात, ये नाक़िस हो यानी डिफेक्टिव हो, गैर सही हो, तो एक किस्म बनती है, और दूसरी किस्म ये कि वो सही हो, यानी उनमें कोई कमजोरी ना हो, कोई इल्लत ना हो, कोई बीमारी ना हो। तो सही है उनमें वो सारे ऐब नहीं होने चाहिए। और वो ऐब क्या है? या तो कमजोर लेटर्स, वीक लेटर्स, जिनके हरूफ इल्लह कहते हैं, इल्लत, अलील, बीमार, कमजोर हरूफ, वो अलिफ, वाव और या है। तो अगर वो खाली आखिरी हर्फ की जगह हो तो वो नहव में इसको कमजोर कहते हैं, इसको नाकिस कह लीजिए या गैर सही कह लीजिए, वीक कह लीजिए। जबकि सर्फ के अंदर इनके अलावा भी, खाली आखिर में नहीं, हर जगह कहीं पर भी कोई हर्फ इल्लत नहीं होना चाहिए, ना एक ना दो। इसी तरह कहीं हमजा भी नहीं होना चाहिए, और कहीं पर कोई हर्फ जो सही हो, इनके अलावा जो सही हुरूफ है उनमें से भी कोई दो दफा ना आए एक ही उसमें, एक ही लफ्ज में, ना इसम में ना फेल में। तो उसकी फिर तकसीम जो है वो इस तरह है कि जिन हरूफ में ये कुछ ना हो वो सही, और जिनमें कुछ हो उनकी ये 6 किस्में हैं। सही हस्तो, मिसाल हस्तो, मुदाअफ, लफीफो, नाकिसो, महमूज, अजवफ। तो सही एक ग्रुप, और दूसरे ग्रुप में फिर ये कमजोर 6 आ जाएंगे। अगर वो मीम, अलिफ और नून से आप याद रखें तो आपको आसानी होगी। मान या मैन, MAN। तो अगर हरफ इल्लत एक है और वो फा कलमे की जगह है, यानी पहली पोजीशन पे है, तो वो मीम पहली पोजीशन है ना मान के अंदर, तो उसको कहेंगे मिसाल। ये हरफ इल्लत बीच में है, यानी आइन कलमे की जगह, तो उसको कहेंगे अजवफ, अलिफ से, हमजा यानी। और आखिर में अगर आए तो नून की जगह होगा, यानी लाम कलमे की जगह हो तो इसको मान नून नाकिस। तो मिसाल, अजवफ और नाकिस, ये 3 किस्में हो गई। उसकी मिसालें आगे आप देख रहे हैं कि देखिए ये वाव की जगह, वाव फ़ाआला, फ़ाइला के वजन है, इसमें फा की जगह पर वाव है, इसमें फा की जगह पर या है, तो ये दोनों के दोनों मुअतल्लुल फा हुए, यानी मिसाल। अब मिसाल वावी है वाव वाला, मिसाल याई है या वाला। इसी तरह अजवफ, इसमें भी यही होगा कि बीच में देखिए का वाला, वाला या बया, तो ये आइन कलमा, आइन कलमे की जगह पर वाव आ गया या आ गया, तो ये वावी हुआ, ये याई हुआ। और मुअतल्लुल आइन, इसको क्या कहते हैं? अजवफ, बीच में, कैविटी। और नाकिस क्या है? जिसका आखिर टांगे टूटी में, कमजोर है, आखिर में, आखिर की जगह दावा, कदाया, जो असल में बदलेंगे, कैसे बदलेंगे वो बाद में हम देखेंगे, फिलहाल आप ऐसे याद रखिए वावी और याई, इसको मुअतल्लुल लाम कहेंगे। और जहां दो आ जाए फिर हरफा अल इल्ला, हरफानी इल्लत, कि इसमें 2 हरफ इल्लत हो, जिसमें 2 हरफ इल्लत, उसको लफीफ कहते हैं। मफरूक और मकरून, मकरून माने साथ साथ मिला हुआ, मफरूक माने में फर्क है, गैप है बीच में। वलिया, बीच में लाम सही आ गया, वाव और या शुरू और आखिर में है। और कविया में दोनों या और वाव साथ आ गया। महमूज, वो हमजा फा कलमे की जगह आ जाए, आइन कलमे की जगह आ जाए, लाम, इसके नाम अलग कुछ नहीं है, बस महमूजुल फा, महमूजुल आइन, महमूजुल लाम ही कहते हैं। अदीना, सअला, क़रा, ये इसकी मिसालें हैं। इस तरह मुदाफ, जिसमें एक ही हर्फ 2 दफा आ जाए, वो आइन कलमे की जगह और दाल, आइन कलमे और लाम कलमे की जगह एक ही आ जाए, जैसे दाल यहाँ पर आ गया और सीन यहाँ पर आ गया। तो सही हस्तो, मिसाल हस्तो, मुदाफ, लफीफो, नाकिसो, महमूज, अजवफ, ये शेर हो गया। फिर बताया कि इसमें जाहिर बात है जब कमजोरी हो कोई तो उसको अरब अपने हिसाब से ऐसा करते हैं कि जो बोलने में आसान हो। तो क्या क्या करते हैं उसमें? मुख्तलिफ किस्म की चीजें करते हैं। 3 चीजें अभी इस किताब में यहाँ पढ़ाई जा रही हैं, बाकी कुछ चीजें बाद में आएंगी। तखफीफ कर दें, इदगाम कर दें, या तालील कर दें। तखफीफ का मतलब ये है कि उसको जरा हल्का कर दें, बोलने में आसान हो जाए। हमजा में झटका होता है, उस हमजा को उससे मुताबिकत रखने वाली हरफ इल्लत में से किसी एक से बदल दिया जाए। जो भी हरफ इल्लत आ रहा उसका एक तरीका तो ये है कि हरफ इल्लत से बदल दें, जैसे कि यहाँ किया कि अ मना था, अ मना को आ मना कर दिया, लिखेंगे ऐसे आ मना,
ایک صورت تو یہ ہے، اور دوسرا یہ کیا کہ نہیں وہ ہٹا ہی دیا، اگر اس کی ضرورت نہ ہو تو دو حمزہ تھے دونوں ہی کو ہٹا دیا، تو خذ کی جگہ خذ، لے لو، ٹو ٹیک، امر کا صیغہ ہے یہ، تو یہ بھی کر سکتے ہیں۔ تخفیف کے پھر ہم نے قواعد پڑھے، ایک تو یہی ہو گیا، اس کے علاوہ کیا ہے، اگر یہ ایک ساتھ آئیں، دو حمزہ ایک ساتھ آئیں، یہ لازمی قاعدہ ہے کہ دو حمزہ ہیں ایک ساتھ آئے ہیں، تو اس میں یہ آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ چلو بھائی میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو نہ کروں، میں اس کو منع بولنا چاہتا ہوں، نہیں بول سکتے، آپ کو آمنہ ہی بولنا پڑے گا۔ الذین آمنوا، پورے قرآن میں آپ آمنو بولتے ہیں، جمع کا صیغہ، آمنو نہیں بول سکتے، دوسرا حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، چونکہ پہلے والا حمزہ ساکن، دوسرا والا حمزہ ساکن، پہلا والا متحرک ہے، تو اس پہ زبر ہونے کی وجہ سے اس کو الف سے بدلا۔ اگر یہی زیر ہوتا پہلے والے پر یا پیش ہوتا تو پیش کے حساب سے واو سے بدل دیتے اومنو، اور اگر یہی زیر ہوتا کسرہ تو اس کو ایمان کی جگہ ایمان، تو ایمان ہی پڑھیں گے، اس کو ایمان نہیں پڑھیں گے، تو یہ لازم ہے ایسا کرنا، دو حمزہ ساتھ ہوں، پہلا والا متحرک دوسرا والا ساکن، تو پہلے والی حرکت کے مطابق دوسرے والے کو حرف علت سے بدلیں گے، الف واو اور یا، جو اس سے کورسپونڈ کرتا ہو۔ الف کے ساتھ ہمیشہ فتحہ جاتا ہے، واو کے ساتھ پیش جاتا ہے، اور یا کے ساتھ زیر کسرہ جاتا ہے۔ ایک اور صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اگر ایسا ہی حال ہو، لیکن یہ اب لازمی نہیں ہے، یہ والا قاعدہ لازمی نہیں، کہ ہو وہی رہا ہے، حمزہ آ رہا ہے، لیکن اب وہ پہلا والا حمزہ نہیں ہے، دوسرا والا تو حمزہ ساکن ہے، لیکن پہلا والا کوئی اور حرف ہے حمزہ کے علاوہ، اور وہ متحرک ہے، ظاہر بات ہے شروع میں ہوگا تو متحرک ہی ہوگا، تو اس میں آپ کو اختیار ہے، آپ چاہیں تو اس کو جھٹکے سے پڑھیں، چاہیں تو اس کو آپ بغیر جھٹکے کے پڑھیں، جیسے یا مورو کو یا مورو پڑھے یا مورو پڑھے، یو مینو کو یو مینو پڑھے یا یو مینو پڑھے، دونوں طرح ٹھیک ہے، یہ دونوں جائز ہے۔ یو مینو کو یو مینو بھی پڑھ سکتے ہیں، اسے الذین یؤمنون بالغیب بھی صحیح، اور یؤمنون بالغیب دونوں طرح قرآن میں آیا ہے، ٹھیک ہے۔ میزنا، میزنا، اذان، یہ اذان دینے کی جگہ۔ پھر ادغام پڑھا تھا، ادغام وہ والا تو آپ سمجھ گئے کہ پہلا والا قاعدہ کہاں استعمال ہوگا، تخفیف کا قاعدہ حمزہ میں استعمال ہوگا، محموز میں استعمال ہوگا، ہے نا، وہ جو قسم ہے محموز جس میں حمزہ کسی بھی جگہ ہو اس میں وہ قاعدہ استعمال ہوگا۔ اور یہ ادغام کا قاعدہ کہاں استعمال ہوگا، جہاں مضاعف ہو، یعنی دو لیٹر، ادغام کا مطلب ایک جیسے دو حروف کو آپس میں ملانا، ایک صورت یہ ہے اس کی، تو اس میں کیا کریں گے، کس میں کریں گے، مضاعف میں کریں گے، یعنی جس میں دو ایک جیسے لیٹر ہے۔ تو دیکھیے مد دن کو ملائیں گے تو ایسے لکھیں گے، مد دن، مد کے معنی مد کھینچنا، کھینچا ہوا، لمبائی، الونگیشن، تو مد دن نہیں لکھیں گے بلکہ مد دن لکھیں گے، دونوں کو ملا دیں گے اور تجدید دے دیں گے، اور تجدید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلا والا حرف اس میں ساکن، دوسرا والا متحرک ہوگا۔ اسی طرح اگر ایسا ہی ہے، وہ تو ساکن تھا، پہلا ساکن دوسرا، تو اب اس میں دونوں ساکن نہیں ہے بلکہ دونوں ہی متحرک ہے، تو اب کیا کریں، تب بھی آپ کو وہی کرنا پڑے گا اور اس کو ساکن ہی کرنا پڑے گا، تو مددا کو شد لگائے اور پہلے والے کو ساکن کر دے، تو مددا، مددا، لیکن شد کے ساتھ لکھیں گے مددا۔ اب اس میں کچھ جگہوں پہ ایکسیپشن بھی تھی، اور وہ یہ تھی کہ جیسے سبب ہے، اب ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کو بھی سب بن ہونا چاہیے، سب بن، لیکن سب بن عربی میں پہلے سے استعمال ہوتا ہے، اور اس کے معنی ہے گالم گلوچ کرنا، برا بھلا کہنا کسی کو، تو جب پہلے ہی سے ایک لفظ موجود ہو تو سبب کو بھی اگر ایسے کریں گے تو سب بن، فرق نہیں پتہ چلے گا کون سا سب بن ہے، یہ سبب کے معنی کاز، اس کا سبب ہے، یہ اسباب ہے نا، اور سب بن کے معنی برا بھلا کہنا، تو یہ کنفیوژن کی وجہ سے اس کو نہیں کرتے۔ اور ایک اور یہ ہے کہ اس لیے جو لفظ ہے اس میں بھی مدد، جو لفظ مدد ہے، اس کی مدد کی، اس کی ہیلپ کی، اس میں بھی اس کو ملاتے نہیں، ورنہ ہونا کیا چاہیے تھا، مدد کی جگہ ہونا چاہیے مدن، اس کو مدن ہونا چاہیے، پہلے والے کو ساکن کرے، دوسرے والے کو ملائیں اس کے ساتھ اور شد لگا کے مدن کر دیں، لیکن اگر اس کو کریں گے تو مدن جو جس کے معنی لمبائی ہے، جو پیچھے ہم آ چکے، کھینچنا، تو وہ ہم کھینچنا یا ہیلپ دونوں میں فرق کون سا کیسے کر پائیں گے، کر نہیں پائیں گے، اس لیے اس میں ایکسیپشن کر دیا کہ ایسے کچھ الفاظ آئیں گے کہ جس میں ادغام کرنے سے نقصان ہو جائے گا، بات خراب ہو جائے گی، تو اس کو وہاں نہیں کرتے، پھر وہ کہتے ہیں مجبوری اب دو ہے تو ایک کو ایسے ہی رکھو، ایک کو ویسے رکھو، یہ عربوں کی زبان، ان کی مرضی جس طرح سے چلے۔ ربائی میں ایسا نہیں ہوتا، ربائی میں اگر آ بھی رہے جیسے جل بابا، تو اس کو جلبا نہیں کریں گے، جل بابا ہی رہنے دیں گے، یہاں تبدیلی نکلی جائے گی، اور یہ کہاں ہوتا ہے، مضاعف میں، ظاہر بات ہے جہاں پہ دو حروف ایک جیسے آ رہے ہیں اسی میں ضرورت پڑے گی کرنے کی۔
ادغام کا ایک اور قاعدہ بھی آپ دیکھ چکے ہیں، یہ ہے جیسے نصر ینصرو کے باب سے یہ لفظ آتا ہے مدد یمدد، مدد یمدد، تو یہ ہے مدد یمدد، تو مدہ یمدد کو کیسے پڑھیں؟ اب یمدد کو دو دال ہے نا، تو کیا کرنا تھا؟ پہلے دال کو ساکن کرنا تھا، تو میم تو پہلے ہی ساکن ہے، دال بھی ساکن ہے، تو مشکل ہو جائے گا، کیسے پڑھیں گے؟ دو ساکن ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتے، تو اس کے لیے اس کی حرکت جو یہ پیش والی ہے اس کو ساکن کرنے کے لیے ساکن تو کر دیتے ہیں، اس کی حرکت لیکن دے دیتے پہلے والے کو، میم کو دے دیتے ہیں، تو یم دودو کی جگہ یمد، اور دوسرے والے کو پھر اس یہ تو ہے پیش والا، یہ ساکن ہو گیا یمد دو، اور لکھتے پھر شد کے ساتھ ہے یمد، لمبا کرنا، حالانکہ ہونا چاہیے تھا یمدودو، اس کو لیکن کر دیتے یمدو یمدو، ٹھیک ہے، یہ بھی قاعدہ ہے۔ آج تعلیل کے بارے میں دیکھتے ہیں، تعلیل کا مطلب حرف علت میں کچھ تبدیلی کریں گے، تو حرف علت اگر آ جائے ایک حرف علت کو دوسرے سے بدل دیا جاتا ہے، کبھی واو کو یا بنا دیتے ہیں، یا کو واو بنا دیتے ہیں، کہیں الف کو واو سے بدلتے ہیں، واو اس سے بدلا ہوتا ہے الف بنا دیتے ہیں، مختلف صورتیں اس میں آتی ہیں، اس میں کافی تفصیل ہے، بہت زیادہ اصول ہے اس کے، کوئی 12-15 ہم ابھی پڑھیں گے کہ کیا کیا تبدیلی کہاں کہاں کس کس سچویشن میں آئے گی، اور آگے بھی کچھ آئیں گی، تو یہ ذرا ایک مشکل چیز ہے لیکن بہت اہم ہے صرف کے حساب سے، اور یہ جان ہے صرف کی، اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو اس سے بہت آپ کو آسانی ہو جائے گی، اس کو انشاءاللہ بار بار دہرائیں گے، آہستہ آہستہ چلیں گے، اس کی پریکٹس بھی کرتے رہیں گے اگلی کتابوں میں، تو انشاءاللہ سہولت رہے گی، تو غور سے سنیے اور دیکھیے، زیادہ مشکل نہیں ہے لیکن زیادہ ہونے کی وجہ سے، قواعد زیادہ ہونے کی وجہ سے بعض اوقات کنفیوژن ہو جاتی ہے، لیکن آپ بس اپنا اصول یہ بنا لیجئے کہ یہ آپ قرآن میں دیکھا کیجئے کہ یہ لفظ کیسے استعمال ہوا، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، اچھا ہو یہ تو ہے تو یہ، اب جیسے مثلا یہ سمجھ لیجئے کہ قالا اور قوالا، اب یہ کیا ہے؟ تو دیکھیے یہ اصل میں تھا قوالا، اصل میں ہے قوالا، قوالا کیا ہوا، کیا ہے؟ واو پر زبر تھا، اس سے پہلے والا جو حرف ہے قاف، اس پر بھی زبر ہے، تو یہ قاعدہ بن گیا کہ جب بھی واو یا دونوں میں سے کوئی بھی متحرک ہو، یعنی اس پر زبر زیر پیش ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر بھی زبر ہو، تو اس واو کو الف سے بدل دیں گے، اس یا کو بھی الف سے بدل دیں گے، تو قوالا بن جائے گا قالا، ایک تو یہ کریں گے، یعنی حرف علت جہاں ہو ان میں سے ایک قاعدہ تو یہ ہے کہ یا تو ایک کو دوسرے سے بدل دے، واو کو آپ نے الف سے بدل دیا، جیسے یہاں پہ بدلا قوالا کو قالا کر دیا، یا یہ کرتے ہیں کہ وہ اس واو کو گرائی دیجیے، یہ بھی کرتے ہیں، یوعیدو، دیکھیں یوعیدو، یفعیلو، ضرب یضرب، ضرب وعد یضرب، یوعید یضرب، یضرب کے وزن پہ تھا یہ، لیکن یہ واو زبر اور پیش کے زبر اور زیر کے درمیان جب واو ساکن آتا ہے تو اس واو کو گرا دیتے، تو یوعید کی جگہ یعید، جو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، یہ بھی ایک قاعدہ ہے اس کا، ٹھیک ہے، اور یہ کس میں ہوتا ہے؟ یہ مثال اجوف اور ناقص تینوں میں ہوگا، یعنی حرف علت کہیں پہ بھی آ جائے اس میں الف کو واو سے، واو کو الف سے بدل دیں گے، کبھی گرا دیں گے، یہ سب چیزیں تینوں میں ہوتی رہتی ہیں، اس کی بھی تفصیلات آ رہی ہیں، تو پہلا قاعدہ ابھی آپ بس خالی یہ ذہن میں رکھیے کہ تعلیل کا مطلب کہ حرف علت میں کوئی تبدیلی کی جائے گی، کوئی چینج آئے گا، وہ کیا ہے اب دیکھ رہے ہیں، پہلا قاعدہ یہ ہے کہ اگر، جو بھی ہم پہلے پڑھ چکے، کہ اگر فتحہ ہو کسی پر اور اس کے بعد واو یا یا متحرک آ رہا ہو، یعنی واو اور یا ہو جس پر زبر زیر پیش میں سے کچھ ہو، واو متحرک ہو گیا، ساکن نہیں، متحرک کی بات ہو رہی، تو واو اور یا دونوں کو الف سے بدل دیں گے، وہ ابھی آپ نے پیچھے دیکھا، تو آپ دیکھیے ایسے سمجھیے کہ واو پر زبر ہے اور اس سے پہلے والے پر بھی زبر ہو، واو پر زیر ہے اس سے پہلے والے پر زبر ہو، واو سے پیش واو پر ہے اور اس سے پہلے والے پر بھی زبر ہو، تینوں صورتوں میں زبر ہو، واو پر زبر زیر پیش کچھ بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح یا پر زبر زیر یا پیش کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے والے پر الف ہونا، زبر ہونا چاہیے، بس جب بھی ایسا ہو کہ واو متحرک یا متحرک ان دونوں سے پہلے اگر زبر آ جائے تو ان واو اور یا دونوں کو الف سے بدل دیتے ہیں، ابھی ہم اس کو دیکھتے ہیں مثالوں سے تو سمجھ میں آ جائے گا، اور یہ سب سے زیادہ ہوتا ہے ناقص میں یا اجوف میں، اجوف میں تو بیچ میں ہونے کی وجہ سے ہوتا ہی ہے، اور ناقص میں بھی ایسا کر دیا جاتا ہے اکثر، اب اس کی مثالیں آپ دیکھیے، اور ایک اور ایو جو ہے، ایو یہ جو ہے نا، ایو یہ جو ہے یہ والا خاص عموماً یہ ناقص میں زیادہ پایا جاتا ہے، تو اس کو بھی الف سے بدل دیتے ہیں، لیکن بہرحال چھوڑ دیجیے، یہ تو آپ مثالیں دیکھیں گے تو سمجھ جائے گا، اب یہاں دیکھیے اصل میں تھا قوالا، کیسے پتہ چلا قوالا؟ مصدر آپ کیا نکالتے ہیں؟ قول، دیکھیے قول میں واپس آ گیا نا، اور اس کی جمع کیا بناتے ہیں؟ اقوال، دیکھیے وہ واو واپس آ رہا ہے، تو بتا رہا ہے کہ اصلی واو تھا بیچارہ،
لیکن واو کمزور لیٹر ہے، اس پر زبر زیر ہو وزن ہو، یہ اس کو آسان کرنے کے لیے عرب تبدیل کرتے ہیں. تو دیکھیے اس کو کیا کیا، قالا، کیوں؟ اس لیے کہ واو پر زبر ہے، واو متحرک ہو گیا، اس سے پہلے والے پر بھی زبر ہے تو اس کو الف سے بدلیں گے، قالا. اسی طرح بایا، کیا کریں گے، با، یا کو ہٹا دیں گے، الف سے بدل دیں گے، با، دیکھیے با. دعاوا، دیکھیے آخر میں واو ہے، زبر ہے اس سے پہلے عین پر زبر، تو دعا الف کر دیں گے. طاوولا، طاوولا، واو متحرک ہے یعنی زبر زیر پیش ہے، واو پہ پیش آ گیا، اس سے پہلے پر زبر ہے، طالا، دیکھیے طالا ہو گیا. خویفا، واو پر کے نیچے زیر ہے، اس کو بھی کیا کریں گے، خافا. نہیلا، اس سے پہلے بھی زبر ہے تو اس کو بھی الف سے بدل دیں گے. راما، راما یا تھا، راما یا راما، الف سے بدل دیا. یہ لکھتے ایسے ہیں لیکن ہے یہ الف، راما. کیا پڑھیں گے اس کو، راما، یہ ہے الف لکھا ہے. یہ ایسے لکھتے اس لیے یہ بتانے کے لیے کہ اصل میں وہاں یا تھا جو ہم نے بدلا ہے الف سے، پڑھ اس کو رما رہے، رما الف. فونیٹکس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے عربی زبان میں، تو اس لیے آپ بول جو رہے الف وہ ہے اصل میں. یخشیو، یخشیو، یا متحرک، اس سے پہلے شین پر زبر ہے تو یخشا، دیکھیے یخشا. خشیہ یخشا، رما یرمی، تو یہ ویسے ہی چلے گا. تو یخشا الف ہے یہ اصل میں، لیکن لکھتے چھوٹی یا کے ساتھ ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ پہلے یہاں پر یا تھا. تو آپ نے غور کیا کہ واو اور یا متحرک ہو اور اس سے پہلے والے پر زبر ہو تو ان واو اور یا کو الف سے بدل دیا، واو اور یا الف سے بدل دیا جائے گا، قوالا قالا بن جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ پہلا رول ہوا. دوسرا رول، دوسرا قاعدہ کیا ہے بھائی، یہ دوسرا قاعدہ، اگر یہ صورت بنتی ہو کہ پہلے والے پر پیش ہو اور دوسرے والے پہ زیر ہو، یعنی واو پر زیر ہو، یا پر زیر ہو، اور ان سے پہلے پیش ہو، ٹھیک ہے نا، یہ غور کر لیجئے، تو ان سب کو یا سے بدل دیا جاتا ہے. دیکھیں اووی کو ای کر دیں گے، اووی ای، اوئی ای، ایو ای، تینوں صورتوں میں یہ ای سے بدل جائیں گے. دیکھیے ادھر وہ بولنے میں ذرا مشکل لگتا ہے کیونکہ وہ حمزہ دیکھ کے گڑبڑ لگتی ہے. ایسے سمجھیے قویلا، دیکھیے واو کے نیچے زیر ہے، تو اب یہ اس سے پہلے والے پہ پیش آیا تو اس کو بھی یا، اس کی زیر ادھر دے دیتے ہیں اور اس کو یا کو، واو کو یا سے بدل دیتے ہیں. قویلا قیلا کر دیتے ہیں. قویلا تھا اصل میں، قویلا باپ یہ ہے کیا، مجہول کا صیغہ ہے. نصرہ ینصرو سے نصرہ، نصیرہ یہ نصیرہ کے وزن پہ ہے، نصیرہ، نصیرہ، تو نصیرہ قویلا. تو قویلا، اب قویلا کو قویلا نہیں پڑھیں گے بلکہ قیلا، واو کو ساکن کیا کیونکہ کمزور ہے نا، حرف علت کمزور ہوتا ہے، اس پر زبر زیر پڑھنا پسند نہیں کیا جاتا، اس کو ساکن رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ ویسے ہی کمزور لیٹر ہے، اس پر زبر زیر کا بوجھ بھی ڈال دے تو بہت وزن ہو جائے گا اس پر، اس کو لائٹ رکھتے ہیں، لائٹ رکھنے کے لیے. لیکن اب واو کے نیچے زیر پتہ کیسے چلے گا، وہ پتہ چلے گا یا سے، کیونکہ اس کے زیر کو پیچھے کر دیتے ہیں، قاف کو دے دیتے ہیں، تو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی واو زیر والا تھا. لیکن اب یا زیر جو ہے، زیر واو کے ساتھ چلتا نہیں، قبلہ مشکل ہو جائے گا بولنا، قبلہ، تو اس کو وہ یا سے بدلتے ہیں کیونکہ زیر کے ساتھ یا کا کمبینیشن ہے، جیسے پیش کے ساتھ واو کا ہے اور زبر کے ساتھ الف کا ہے، تو قبلہ کی جگہ قیلا، تو اس سے قیلا کر دیا. اسی طرح بویع، تو بویع، تو یہ یا پہ زیر، اگر یا حرف علت ہے اس پر زبر زیر پیش نہیں ہونا چاہیے، اس کو خالی رکھنا چاہیے، تو اس کی حرکت دے دی پہلے والے کو، اس کی اپنی پرانی حرکت پیش والی ہٹا کے، تو بویع کی جگہ بیع، آسان کر دیا اس کو، بیع، بولنے میں آسان ہوتا ہے بیع. یہ بھی اصل میں مجہول کا صیغہ ہے بویع کے وزن پر. نصیرہ یہ اصل میں ہے باع یبیع، ضرب یضرب، تو بعد یہ اصل میں تھا دوریبا کے وزن پر، دوریبا، بویع، تو بیع، اس کو بیع کر دیا کیونکہ یہ حرف علت ہے، حرف علت میں واو اور یا کو ساکن رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے. اسی طرح یرمیو، میو، تو میو کو آسان کرنے کے لیے می، یرمی. تو تینوں صورتوں میں اووی، اوئی اور ایو، ان تینوں صورتوں میں جو اس فارم میں آئیں گے ان کو ہم ای 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 کر دیں گے، قی، بی، می. صحیح ہے، یہ دوسرا قاعدہ ہے.
دو تین قاعدے اور پڑھ لیتے ہیں, بار بار ریوائز ہوتے رہیں گے, ایک دفعہ سارا آپ کے ذہن میں آ جائے, سارا 12-15 قواعد, پھر اس کو بار بار پریکٹس کریں گے تو کچھ نہ کچھ سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. ابھی گھبرائیے مت. یہ ناقص ذری بتے ایو والا جو ہے یہ تو خالی ناقص میں ہی ہوگا نا, ناقص کا مطلب آخری حرف علت ہو, تو آخر میں حرف علت آ رہی ہے, بیچ والا تو اجوف ہوتا ہے, تو یہ دونوں اجوف ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ دونوں اجوف کے پیسو وائس ہے, یعنی مجہول فارم ہے, اور یہ کیا ہے, مضارع کا ناقص ہے. یہ ایک اور قاعدہ آیا کیا, اگر واو مفتوح ہے, یعنی واو پر فتحہ ہے اور اس سے پہلے کسرہ آ رہا ہے, تو اب آپ جانتے ہیں کہ کسرہ کے ساتھ کون چلتا ہے, کسرہ کا کمبینیشن, زیر کا کمبینیشن کس کے ساتھ ہے, یا کے ساتھ ہے, تو اس واو کو آپ یا سے بدل دیجیے. تو دیکھیے رضی وا, رضی وا, رضی وا, تو یہ چلے گا کس کے ساتھ, یہ ہے سمع, سمع, سمع کا وزن ہے یہ. رضی وا یہ ہے کون سا, ناقص, کیونکہ آخر میں واو آ رہا ہے, ناقص ہے نا, فا عین لام کی وزن پہ, تو فعیل سمع, تو اس جگہ پر حرف علت ہے. جب واو پر حرف علت ہے تو اس سے پہلے لیکن زیر آ رہا ہے, یہ بھی متحرک, اس پر زبر والا تھا, اس سے پہلے زیر آیا تو اس کو یا سے بدلتے, رضی یا کر دیتے, رضی وا نہیں, رضی یا, رضی یا, یہ زیادہ آسان ہوتا ہے بولنا عربوں کے لیے, تو وہ رضیہ کر دیتے. اسی طرح دعی وا, یہ مجہول کا صیغہ ہے, یہ سمعہ تھا, یہ دعا یدعو, نصر ینصرو ہے, سو نصیر, دعی وا, دعی وا, تو واو پر زبر ہے, اس سے پہلے زیر آ رہا ہے, اس سے پہلے والے پر زیر ہے, تو اس کو یا کی مناسبت ہے زیر کے ساتھ, تو اس کو زیر سے بدل دیں گے. تو دعیا کو دعی, دعی وا کو دعی یا کر دیں, دعی یا, نصیرا, جو پیسو وائس ہے یہ مجہول فارم ہے دعا کا, دعا کا مجہول کیا ہوگا, دعیا, دوریبا, سوری نصیرا, یہ دعا نصر ینصرو ہے, نصیرا. ٹھیک ہے, ایوا, یہ سب بنے گا کمبینیشن کیا, ای وا, یعنی اس سے پہلے زیر اور واو پر زبر, تو اس کو ای یا کر دیتے, ایوا کی جگہ ایا, بولنا آسان ہے ایا. اس کا برعکس ہوگا تب بھی ٹھیک چلے گا, واو ساکن ہو, صحیح ہے نا, اگر واو ساکن ہے, پہلے والے میں تو زبر آ رہا تھا, لیکن یہاں پر اب واو کیا ہے, ساکن ہے, اور اس سے پہلے بھی زیر ہے, تب بھی اس کو یا سے بدل دیں گے. جیسے کہ پچھلے والے میں بدلا تھا, وہاں پر تو یہ تھا کہ واو پر زبر ہے اور پہلے والے پر زیر ہے, تب بھی اس کو یا سے بدل دیتے ہیں کسرہ کی مناسبت سے. یہاں بھی یہ کریں گے, افجل کو ایجل, مفزان کو میزان, یہ وزن سے نکلا نا, وزن سے, دیکھیے واو اصلی ہے اس میں, لیکن مفزان میزان, تو میزان, تو یہ مفزان تھا اصل میں, میزان, یا کو واو کو یا سے بدلا کیونکہ واو ساکن سے پہلے زیر ہے, واو پر زبر ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تب بھی یا سے بدل دیتے, اور واو ساکن سے پہلے زیر ہو تب بھی اس کو یا سے بدل دیتے, جیسے یہاں بدلا ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی مثال واوی اور یاوی میں آئے گا, ہے نا, کیونکہ مثال واوی کا مطلب کہ شروع میں واو وجلہ سے اور وزنہ سے. اگلا قاعدہ, اگر یا ساکن, ہاں تو اوئی کو او کر دیتے ہیں, بس یہ بتانا چاہتے ہیں, اگر ساکن ہو, جیسے یہ دیکھیے موئی سر, اب موئی سر جو ہے یا سے پہلے ضمہ, ضمہ چلتا نہیں, ضمہ یا کے ساتھ تو کسرہ چلتا ہے, جیسے پچھلے کیسز میں ہوا, یہ ضمہ کے ساتھ واو زیادہ اچھا چلتا ہے, ان کا کمبینیشن زیادہ اچھا ہے, تو موئی سر نہیں کہیں گے, اس کو پھر منہ سر کر دیں گے. تو جب بھی آپ واو یا ساکن کو چینج کر دیتے واو میں, اگر وہ ضمہ کے بعد ہو تو اوئی کو او کر دیں گے, اوئی کی جگہ, اوئی کے عربوں کو ایسا پسند نہیں اس طرح کے موئی, اس طرح سے زیادہ ٹنگ ٹوسٹر اور ہونٹوں کو گھمانے والے لفظ, اس کو آسان کر دیں گے, موئی سر کی جگہ منہ سر, یوئی قز کی جگہ یو قز. آپ خود ہی سوچئے کہ یوئی قز یا موئی سر بولنا آسان ہے یا منہ سر اور یو قز بولنا آسان ہے نا, زبان کم ہلے گی, ہونٹ کم اس میں انوالو ہوتے ہیں. تو بس اس کو یہاں تک
कुछ उसूल हमने देख लिया आज 5, परेशानी की ज्यादा बात नहीं है, नए हैं, मुश्किल लगेंगे, कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता बार बार सुन सुन के पुख्ता हो जाएंगे। उसकी थोड़ी सी मशक करते हैं ताकि हमें और कुछ अंदाजा हो। तो अब देखिए ये किताबुल असासी के अंदर क्या है, तदरीब अव्वल तक़राउल उसरा। एक तो आप पहले ये बताइए कि ये पहला जो है लफ्ज ये क्या है, इसम है या फेल है? फेल है। आपको कैसे पता चला कि इसमें शुरू में हम देख रहे हैं कि ता लगा हुआ है और रूट लेटर समझ में आ रहे हैं इसके, कौफ, रा और हमजा। कौफ, रा और हम जानते भी अरबी में कि क़रा पढ़ने को कहते हैं ना, उसने पढ़ा। तो तक़राउ, तक़राउ ये फेल है और मुदारे है, तो पढ़ता है या पढ़ती है। तुम पढ़ते हो या कोई फेमिनिन थर्ड पर्सन शी, वो पढ़ती है। तो अब आगे जो हम देख रहे हैं उसरा, उसरा, उसरा कहते हैं फैमिली को। फैमिली अरबी में मुअन्नस है गोलता की वजह से, तो इससे पता चला कि फैमिली पढ़ती है। तो इसका मतलब यह है कि ये मुअन्नस जो है इसकी बात हो रही है। तो कौन पढ़ती है? मुअन्नस। तो ये बताना चाह रहे हैं कि देखो ता जो शुरू में लगता है ये मुअन्नस में लगता है, थर्ड पर्सन मुअन्नस, यानी शी की जगह ता लगाते हैं अरबी में, मुदारे के अंदर। माजी में नहीं, माजी में तो ता आखिर में लगाते हैं और मुदारे में शुरू में लगा देते हैं, तक़राउ। तो इससे पता चला कि ये फैमिली पढ़ती है, ये इसका फाइल है। फेल के बाद जब भी कोई आए जिस पर फतह, ये हालत रफा हो, यानी मरफू हालत में हो, जो दम्मा से पता चल रहा है, तो वो उसका फाइल बनता है। फैमिली पढ़ती है, खानदान, घरे, घराना पढ़ता है, किरात करता है, तिलावत करता है, रीड करता है, रीड करना, टू रीड। अब आप इसका बताइए कि ये कौन सा है? क़राअ से बना है, क़राअ या क़राउ। तो क़राअ, क़ाफ असली है, सही हुरूफ हर्फ है, रॉ भी सही है, और उसके बाद आखिर में हमजा है। हमजा है तो क्या होगा ये? महमूज। महमूज जिसमें हमजा हो, महमूज है ना, हमजा जिसके अंदर हमजा हो वो महमूज, मफऊल के वजन पे। तो ये महमूज है। महमूज कौन सी जगह का है? महमूज फा है, आइन है या लाम है? लाम, महमूजुल लाम है ना, लाम की जगह पे, लाम की पोजीशन पे हमजा आया है, इसलिए इसको कहेंगे महमूजुल लाम। उसरा, उसरा खुद जो है शुरू में हमजा आ गया तो उसको कहेंगे महमूजुल फा, है ना। उसरा हमजा, हमजा से शुरू हो रहा है, उसरा, ये अल उसरा। तो तक़राउ, देखिए तक़रा से पहले लगे उसरा, ये मुअन्नस लफ्ज़ है। और तक़राउल उसरतु अल फातिहा, खानदान ने, घराने ने, घराना पढ़ रहा है, घराना पढ़ता है क्या? सूरह फातिहा। ये फातिहा पर फतह है, इससे पता चला कि ये मंसूब है, और मंसूब जब होता है तो ये अक्सर मफऊल बनता है। तो फाइल पहला वाला है उसरा, और ये फेल, और ये मफऊल, पूरा जुमला हो गया फेलिया, क्योंकि फेल से शुरू हो गया। अभी बताएंगे कि मुजक्कर के लिए क्या होगा। तक़रा की जगह यक़रऊ कर दिया उसको, तो ये मुजक्कर हो गया। अल अबू, बाप, अब्बा पढ़ते हैं। तो अब ये अस्मा सित्ता मुकब्बरा में से आप जानते हैं, और ये फाइल है इसका क्योंकि मरफू है, पेश के साथ पता चला मरफू हालत में, और हमजा शुरू में है तो इसको भी आप महमूजुल फा। यक़रउल अबू अल कुरआन, ठीक है। अच्छा जी, कुरान क्या है? कुरान, इसके बारे में भी आप ध्यान में रखिएगा। देखिए कुरान को आपको नहीं देखना, आपको रूल लेटर्स को देखना है। क़राअ से बना हुआ, क़राअ, क़राअ हमजा, तो बस ये वही है, महमूजुल लाम। यतअल्लमुल वलदु, लड़का या बच्चा, बॉय, वो सीख रहा है, पढ़ रहा है। यतअल्लमु, तालीम हासिल कर रहा है या करता है। यतअल्लमुल वलदु, वालिद साहब क्या पढ़ रहे हैं? अल क़िराअता, वालिद साहब, वलद, सॉरी वालिद नहीं, वलद है, वलद बेटा, लड़का, लड़का क्या पढ़ रहा है? अल क़िराअ, रीड करना, रीडिंग पढ़ रहा है। रीडिंग करना, क़िराअत कैसे की जाती है, रीड कैसे किया जाता है, पढ़ा कैसे जाता है, वो सीख रहा है। ताल्लुम के मायने होते हैं सीखना, तो लड़का सीख रहा है क़िराअत करना, रीडिंग करना। क़िराअत के मायने रीडिंग, कोई भी रीडिंग, किसी भी चीज को पढ़ने को क़िराअत कहते हैं। कुरान के लिए खास नहीं है ये, कुरान के लिए खास तिलावत। क़िराअता ये उसका मफऊल बन गया, इसलिए इस पर ज़बर आया, पता चला कि ये मफऊल है। लड़का क्या पढ़ रहा है? ये चीज पढ़ रहा है, इस पर काम किया जा रहा है। ये औरत होती, इसकी जगह अलबिन्तु, तो क्या करते? ततअल्लमु, या की जगह ता कर देते, ततअल्लमु, तो समझ जाता कि ये कोई मुअन्नस है जो पढ़ रही है।
صحیح ہے. اور تتعلم انتا کے ساتھ بھی آتا ہے مذکر کے لیے، لیکن بہرحال یہاں صحیح ہے. یکتب التلمیذ، لکھ رہا ہے. کون لکھ رہا ہے؟ التلمیذ. یہ صحیح ہے ساری. یتعلم علم، عین لام میم اس کا اصلی ہے، واو لام. اگر آپ ولد کو لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں کہ شروع میں واو آیا ہے تو ٹھیک ہے. یہ کیا ہوا؟ مثال. دیکھیں حرف علت ہے نا، مثال ہوا. مان یا مین سے یاد کرنا چاہیے. اور یکتب کتابہ سے ہے، کتابہ تو وہ تو کتب کتابت سب کاف تابہ اصلی ہے تو اس میں سب صحیح ہے. تلمیذ میں بھی سب صحیح ہے. اور یکتب التلمیذ درس، ٹھیک ہے، درس میں بھی سب صحیح ہے. تو اس سے پتہ چل گیا اس کا مفعول درس ہے. یأکل الابن، دیکھیں یأکل اکلا سے ہے، یہ اکلا، اکلا یأکل کھانا. تو یہ کیا ہے؟ محموز الفا، محموز الفا ہے کیونکہ فا کلمے پر حمزہ آ گیا. اکلا لڑکا کھاتا ہے یا کھا رہا ہے، بیٹا کھا رہا ہے، بچہ کھا رہا ہے. ابن، یأکل الابن التفاح، کیا کھا رہا ہے؟ التفاحۃ، یہ بتایا کہ تفاحہ کھا رہا ہے یعنی سیب کھا رہا ہے، تو وہ مفعول ہو گیا اس کا، اس لیے منصوب ہے. تقرأ الاسرہ، وہی والی بات ہے، تقرأ الاسرہ الفاتحہ. یصلی الاب، ابا جان پڑھ رہے ہیں. صلی یصلی، صلی، دیکھیں دو باتیں ہوئی اس میں. صاد اور لام تو اصلی ہے، ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. صاد لام اور یا اس کا اصلی مادہ ہے نا. صاد لام اور یا ہے یا واو ہے، جو بھی ان میں سے کوئی ایک ہوگا، حرف علت ہے نا، وہ بدل جاتا ہے کبھی کبھی، تو پتہ نہیں کون سا ہے بھی ہمیں نہیں معلوم. فرض کیجئے تو ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ صاد لام اور یا آخری جگہ پہ آئے، تو آخری جگہ پہ جب یا آئے حرف علت تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ میم الف نون. نون کیا ہے؟ ناقص، تو یہ ناقص ہوا. ٹھیک ہے، تو یہ ناقص ہے. اور یصلی الابو المغرب، ابا نے، ابا پڑھتے ہیں کیا؟ مغرب کی نماز، مغرب. یدخل، دخلا سے بنا ہے تو یہ بالکل صحیح ہے. اس کا شروع کا یا دیکھ کے کنفیوز مت ہوئیے، یہ مضارع کی یا ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں. ہمیں روٹ لیٹرز پہ توجہ دینی ہے. روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ دال، خا اور لام. یدخل داخل ہوتا ہے لڑکا، والد، سوری ولد نہیں، والد ہے، والد ابا. یدخل الوالد البیت، گھر میں داخل ہوتے ہیں. صحیح ہے، تو البیت، بیت گھر. با یا تا، تو بیچ والا حرف علت ہوا تو کیا بنے گا؟ یہ اجوف، اجوف ہے نا. میم الف نون، میم الف نون، الف بیچ میں، الف سے اجوف حمزہ یعنی اجوف، بیچ میں کیویٹی جو ہو تو بیت. یشرب المریض، مریض پیتا ہے، کیا پیتا ہے؟ پی رہا ہے. شین را با اصلی ہے تینوں، کوئی گڑبڑ نہیں، نہ حمزہ ہے، نہ الف واو اور یا ہے، نہ کوئی لیٹر ریپیٹ ہوا ہے. یشرب المریض الدواء، اس میں دال واو اور الف، دیکھیں دا واو الف اور آگے حمزہ بھی آ گیا، تو یہ دوا الف ممدودہ پورا اس کے اندر آ گیا، تو وہ تو اس میں کافی واو بھی ہے، حرف علت الف بھی ہے، اور حمزہ بھی محموز بھی، تو کافی کچھ اس میں گڑبڑ ہے. تو یہ تو بہت ہی ناقص لفظ ہے. ٹھیک ہے، اس کو یہاں چھوڑ دیتے ہیں. اچھا جی، یوسف علیہ السلام کے بعد بعد یوسف، مضاف مضاف الیہ کی طرح آتا ہے بعد بھی، تو یوسف مجرور ہے، ظرف ہے نا، یہ ظرف زمان، زمانہ کہ یوسف علیہ السلام کے بعد کیا ہوا. ٹھیک ہے، تو یہ لیکن یوسف غیر منصرف ہے. کیوں غیر منصرف؟ اس لیے کہ عربی لفظ نہیں ہے، نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ علم ہے، پراپر ناؤن ہے. معرفہ کی آپ قسمیں پڑھ چکے ہیں، تو علم ہونا بھی یہ عموماً ایک سبب ہوتا ہے غیر منصرف ہونے کا. وبعد مدت مات یعقوب، ایک مدت کے بعد یعقوب علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. تو دیکھیے بعدہ تو ٹھیک ہے، با عین دال تینوں صحیح ہے، مدہ بھی صحیح ہے، لیکن بس خالی بھی کہہ سکتے ہیں کہ مد کی وجہ سے یہ جو دال پہ شد آیا تو یہ مضاف ہوا، اور تا تو مؤنث ہونے کی وجہ سے. اور ماتا، ماتا کیا ہے؟ میم الف، بیچ میں الف آ گیا. دیکھیے تو اس کا مطلب ہے کہ الف بدلا ہوا ہوگا، کیونکہ الف کبھی بھی اصلی نہیں ہوتا، وہ کہیں سے بدل کے آتا ہے. تو یہ کیا ہوگا؟ بیچ میں جب بھی الف آئے وہ واو یا یا سے بدلا ہوا ہوتا ہے. تو ماتا یموتو سے پتہ چلا کہ یہ واوی تھا، تو یہ کیا ہے؟ اجوف واوی، اجوف واوی. اجوف کیوں؟ اس لیے کہ بیچ میں میم الف نون، تو اجوف بیچ والا ہے یہ. اور واوی اس لیے کہ ماتا یموت، موت، مصدر کیا آتا ہے؟ موت. ٹھیک ہے. یعقوب جب کچھ مدت کے بعد یعقوب علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، مر گئے. فحزن، تو غم کیا، علیہ ان پر. کس نے غم کیا؟ یوسف، یوسف علیہ السلام نے. فاعل دیکھیے حزن کا فاعل، حزن مانے غم کرنا، غم کیا ان پر، غم کیا ان پر یوسف علیہ السلام نے. وحزن علیہ اہل مصر، اور غم کیا ان پر اہل مصر نے بھی، یعنی اہل مصر، مصر والے. ودفنوا، اور دفن کیا الشیخ، شیخ کو یعنی بزرگ، یعنی ان کے والد. فی مصر، مصر میں، مصر میں.
वकअन्नहुम, गोया कि वो फक़दू अबाहुम, कि वो अपने अब्बा को मिस कर रहे हैं। फक़द के मायने होता है फुक़दान, आपने सुना होगा, खो देना, गुम कर देना। तो उन्होंने गुम कर दिया अपने वालिद, गोया उन्होंने अपने, तो इस तरह अफसोस कर रहे थे वो लोग कि गोया उन्होंने अपने वालिद को ही खो दिया है। वो बाद मुद्दतिन, और कुछ मुद्दत के बाद माता यूसुफ अयदन, यूसुफ अलैहिस्सलाम का भी इंतकाल हो गया। फकाना यौमन, तो ये दिन था अला अहली मिस्र, मिस्र वालों पर, शदीदन, बहुत ज्यादा शदीद था, गम इसमें बहुत ज्यादा उन पर आया कि हज़रत यूसुफ का भी इंतकाल हो गया। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम से उनका खास ताल्लुक था। वहज़न अलैहि अहलु मिस्र हुज़्नन शदीदन, अहले मिस्र मुदाफ मुदाफ इलैह, उन पर बहुत गम किया अहले मिस्र ने। हुज़्नन शदीदन, शदीद गम करना, बेतहाशा गम किया। वह बकू, तो ये क्या है, बका यबकी से है, बका यबकी, बका बका बका, बा काफ, और आवाज कौन सी आ रही है, छुटिया लिखते हैं लेकिन आवाज कौन सी आ रही है, बका अलिफ की। तो ये क्या है, नाकिस है ये, ठीक है, ये नाकिस है। असल में तो बकाया, तो या पर जबर है और उससे पहले वाले पर जबर हो तो क्या करते हैं, अलिफ से बदल देते हैं। वाव और या पर अगर जबर हो या जेर हो या पेश हो, यानी मुतहर्रिक हो वाव और या, और उनसे पहले वाले पर भी अगर जबर हो तो उसको अलिफ से बदल देते। तो बकाया को बका कर दिया, और उसी का ये जमा है मुज़क्कर हाजिर गायब के लिए, तो बकू इससे आया, तो रोए, सही है। बका यबकी मुदारी उसका आता है। अलैहि बुका अन तवीलन, बहुत लंबा रोना, यानी खूब अफसोस किया, बहुत रोए उन पर। व नसिया, नसिया देखिए या है आखिर में, समिया के वजन पर, नसिया यंसा, नसिया यंसा, तो ये जो है वो ये भी नाकिस है, इनके आखिरी हर्फ पे क्या आया, हर्फ इल्लत, मान का नून, ठीक है, नाकिस आखिर वाला। और ये यहाँ पर जबर है, तो ये मत कहिएगा कि इसको अलिफ से क्यों नहीं बदला, इसको नहीं बदलेंगे इसलिए कि उससे पहले जेर आ रहा है, उससे पहले अलिफ थोड़ी है, उससे पहले जबर थोड़ी है। अगर जबर होता तो अलिफ से बदलते, नसाया होता तो नसा कर देते, लेकिन नसिया को नहीं करेंगे। अन्नासु, इसका यह कायदा भी नहीं आया। भूल गए लोग, अहज़ानहुम, अपने गमों को, वकअन्नहुम, गोया के उनको, लम तुसिबहुम, नहीं पहुंची थी, मुसीबतुन, कोई मुसीबत, क़ब्ल हाज़ल यौम, इस दिन से पहले, जिस दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ। वदफनु यूसुफ अयदन, उन्होंने दफन कर दिया यूसुफ अलैहिस्सलाम को। वअज़्ज़ा बअदुहुम बअज़ा, बाज़ ने बाज़ की ताज़ियत की, अज़्ज़ा या उज़्ज़ु, ताज़ियत करना। फकानू फी यूसुफ सवाअन, और वो थे यूसुफ अलैहिस्सलाम के मामले में बराबर, यानी सब एक साथ ही थे, सबको बराबर का गम हुआ था। कुल्लु सगीरिन फक़द अबाहु, हर बच्चे ने, हर छोटे ने, फक़द, खो दिया, अबाहु, अपने बाप को, गोया अपने बाप को खो दिया। वो कुल्लु कबीरिन, और हर बड़े ने, फक़द अखाहु, खो दिया, गोया अपने भाई को। वह मशन्नास, और लोग चले, मशा यमशी, चलना, मीम शीन, और आखिर में अलिफ है। मशाया था, मशाया, यहाँ पर जबर था, उससे पहले शीन पर भी जबर, इसलिए उसको अलिफ से बदला। लिखते ऐसे लेकिन आवाज निकालते हैं अलिफ की, मशा, मशन्नासु, लोग चले, इला इख्वती यूसुफ, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई के पास, व अबनाइहिम, और उनके बच्चों के पास, यउज़्ज़ूनहुम, और उनका, युअज़्ज़ूनहुम तो सही नहीं है, युअज़्ज़ूनहुम तो उन्होंने गलत ही कर दिया, तो उनकी ताज़ियत करने। यक़ूलून लहुम, और वो कहने लगे, क्या कहा उन्होंने, अय्युहस्सादा, ऐ सरदारों, लैसत खसारतुकुमुल यौम अकबर मिन खसारतिना नहनु, आपका खसारा आज के दिन हमारे खसारे से बढ़कर नहीं है, यानी हमारा भी बड़ा नुकसान हो गया है, इतने बड़े बुजुर्ग चले गए, इतने बड़े हमारे अमीर चले गए। फ़क़द फ़क़दना फ़ी दफ़ीनिल यौमि अख़न शफ़ीक़न, तहक़ीक़ हमने खोया है क्या, आज के दफन होने में, आज जमीन में दफन हुआ, आज जो हमने खोया है किसको, एक भाई को, एक शफीक, शफकत करने वाले भाई को, वह सय्यदन, और एक सरदार को, रहीमन, रहमदिल सरदार को, और वह मलिकन आदिलन, और अदल करने वाले बादशाह को खोया है। हुवल्लज़ी अराहल इबाद, वो कि जिसने बंदों को राहत दी थी, वह अज़ाल ज़ुल्म मिनल बिलाद, जिसने ज़ाइल कर दिया था, ख़त्म कर दिया था जुल्म को बस्तियों से, शहरों से। हुवल्लज़ी मनअल कबीर यज़्लिमुस सगीर, वो था कि जिसने रोका बड़ों को कि वो जुल्म करे छोटे पर। वह मनअल क़विय्य यअकुलु ज़ईफ़, और रोका ताकतवर को कि वो खा जाए कमजोर को। हुवल्लज़ी अग़ासल मज़लूम,
وہ تھا کہ جو مظلوم کی داد رسی کرتا تھا، وہ اجار الخائف، اور خوفزدہ لوگوں کو پناہ دینے والا تھا، ان کی پناہ گاہ تھا، وہ اطعمہ، اور ان کو پناہ دیتا تھا، اور کھلاتا تھا الجائع، بھوکوں کو، هو الذی ہدانا الی الحق، وہ تھا کہ جس نے ہدایت دی ہم کو حق کی طرف، ودعانا الی اللہ، اور پکارا ہمیں اللہ کی طرف، وکنا قبل قدومہ بہائما، ہم ان سے آنے سے پہلے، ان کے آنے یعنی اس کے آنے سے پہلے، قدوم آنا، شروع میں جو ابتدائی طور پہ کسی کا آنا، ان کے آنے سے پہلے وکنا، ہم کون تھے؟ بہائما، کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے اس لیے بہائما منصوب اس لیے لیا ہے، ہم بہائم تھے، بہیمت کسے کہتے ہیں؟ چوپائے تھے، لا نعرف اللہ، ہم اللہ کو نہیں جانتے تھے، ولا نعرف الآخرہ، ہم آخرت کو بھی نہیں جانتے، آخرتہ ہونا چاہیے، آخرتی غلط سے ہو گیا، ولا نعرف الآخرۃ، آخرت کو نہیں پہچانیں گے، نعرف کا مفعول بنے گا اس لیے منصوب ہونا چاہیے، هو الذی اغاثنا ایام المجاعہ، وہ تھا کہ جنہوں نے ہمیں پناہ دی، جنہوں نے ٹھکانہ دیا ہماری داد رسی کی بھوک کے دنوں میں، فکنا ناکل ونشبع، اور ہم تھے اس دنوں میں کھاتے اور ہم سیر ہوتے تھے، والناس یموتون فی البلاد الاخرى، حالانکہ لوگ مر رہے تھے دوسرے شہروں میں، انہوں نے اپنی جو ہے زبردست تدبیر سے ایسا معاملہ کیا تھا، انا لا ننسى ملکنا الکریم ابدا، ہم ہرگز نہیں بھولیں گے اپنے بادشاہ کو، بہت رحم دل بادشاہ کو کبھی بھی، ولا ننسى ایھا السادۃ، اور نہ ہم بھولیں گے آپ کو، آپ کو، انکم، آپ کو، اخوتہ و اہل بیتی، اور ہم آپ کو نہیں بھولیں گے سردارو، آپ کو جو اخوتہ اس کے بھائی جو ہیں، اور وہ اہل بیتی، اور نہ ہی ان کے گھر والوں کو ہم آپ لوگوں کو نہیں بھولیں گے، وکم فرح بکم سیدنا یوم قدومکم الی مصر، وکم فرحنا بفرح سیدنا، بفرح سیدنا، اور کتنی ہم نے خوشی حاصل کی، کتنا ہم خوش تھے اے ہمارے سرداروں کے جب آپ آئے تھے مصر، اور کتنا ہم خوش تھے آپ لوگ، آپ سب کے، یعنی ہاں، وَكَمْ فَرِحَ بِكُمْ، کتنا نہیں سوری دوبارہ، وَكَمْ فَرِحَ بِكُمْ سَيِّدُنَا، کتنا خوش تھے آپ کے آنے سے سیدنا، ہمارے سید، ہمارے سردار، کون؟ یوسف علیہ السلام، تو کہہ رہے ہیں کہ اے بھائیو، آپ لوگ جب آئے تھے، اے گھر والوں، یوسف علیہ السلام کے گھر والوں، والدین، بچے، سب جتنے بھی ہیں، ان سب کو کہہ رہے ہیں، پورے کنبے کو، کہ جب کتنا خوش تھے آپ کے ذریعے، آپ کو دیکھ کر ہمارے سردار یوسف علیہ السلام، یعنی مراد ہے یوم قدومکم الی مصر، جس دن آپ لوگ آئے تھے مصر میں، وکم فرحنا، اور ہم کتنا خوش ہوئے تھے، بفرح سیدنا، اپنے سردار کی خوشی سے، یعنی ہم یوسف علیہ السلام کی خوشی سے خوش تھے اور وہ آپ کو دیکھ کر خوش تھے، فالبلاد بلادکم، تو یہ شہر بس آپ کا ہی شہر ہے، ملک آپ کا ملک ہے، وَإِنَّ لَكُمْ أَيُّهَا السَّادَةُ كَمَا كُنَّ فِي حَيَاةِ سَيِّدِنَا، اور ہم آپ کے لیے اے لوگو، اے سرداروں، ویسے ہی ہے جیسا کہ ہم سیدنا کے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تھے، کیونکہ وہ ہمارے لیے بہت معزز تھے، ان کے بعد آپ بھی ہمارے لیے معزز ہیں، آپ کا بھی ہم ویسے ہی خیال کریں گے۔ جی، الفطور، یہ قرأت الراشدہ میں فطور، ناشتہ، سحری، صبح میں جو کھائی جائے، طلبت من ابی، میں نے طلب کیا، ریکویسٹ کی، سوال کیا، من ابی، اپنی ابا سے، و امی، اور اماں سے، ان اصوم، یہ کہ میں روزہ رکھوں، دیکھیں صام یصوم، صام، صام یہ اجوف ہوا، صام صاد الف میم، صام یصوم اجوف واوی ہے، اسی سے صوم بنا ہے، صوم، تو آپ کو پتا چلا کہ یہ الف جو ہے بدلا ہوا ہے واو یا سے بدلتا ہے، تو یہاں پر واو سے بدلا ہے، مصدر سے پتہ چل جاتا ہے، کبھی 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 جمع سے بن جاتا ہے، صوم صحیح ہے، تو اسوما، یہ کہ میں ان کی وجہ سے اسوما ہو گیا، ورنہ اسومو ہونا چاہیے تھا، ان مضارع کو نصب دیتا ہے، ان اسوما، کہ میں روزہ رکھوں، یومن، ایک دن، فی من رمضان، ابھی چھوٹی عمر اس لیے رمضان میں، فقال، ابی ابا نے کہا، انک صغیر ضعیف، تم تو کمزور ہو، چھوٹے ہو، لا تصبر علی الجوع والعطش، تم صبر نہیں کرو گے، کر پاؤ گے بھوک پہ اور پیاس پہ، عطش پیاس، علی کی وجہ سے مجرور ہے، علی الجوع والعطش اسی پر عطف ہے، وقالت امی، اور اماں نے کہا، میری اماں نے کہا، هذه ایام الصیف، یہ گرمی کے دن ہیں، والصوم فیها شدید، اور روزے اس میں شدید ہوتے ہیں، اصبر، صبر کرو، حتی تکون ایام شتاء، یہاں تک کہ ہو جائے دن سردیوں کے، ولکنی بکیت، لیکن میں رویا، وقلت، اور میں نے کہا، قد صام محمود، محمود نے بھی روزہ رکھا ہے، وهو فی سنی، اور وہ میری عمر کا ہے، وقد صام اسماعیل، اور اسماعیل نے بھی روزہ رکھا ہے، وهو اصغر منی، وہ تو چھوٹے ہیں مجھ سے، وہ مجھ سے چھوٹا ہے، ولماذا انتظر انا، تو پھر میں کیوں انتظار کروں، انا میں،
वक़द रअयतु महमूदन, मैंने देखा है महमूद को, लम्मा सामा, कि जब उसने रोजा रखा, लबिसा लिबासन जदीदन, तो उसने नया कपड़ा पहना था, वसुनिअत लहू अतइमतुन लज़ीज़ा, और तैयार किए गए थे उसके लिए लजीज खाने, वक़द्दम लहू अक़ारिबुहु हदाया, और पेश किए थे उसको उनके रिश्तेदारों ने हदिये, व जवाइज़ा, और इनामात, वज्तमा नासुन कसीरुन, और लोग बहुत से जमा हुए थे, वकाना महमूदुन लहू शरफ, और महमूद उसके लिए बड़ा मकाम, तो बड़ी उसकी इज्जत हो रही थी, कुल्लुन, हर एक, यतहादसु माअहु, सब उससे बातचीत कर रहे थे, वयुक़र्रिबुहु इला, हर एक उसके करीब हो रहा था, वक़द समिअतु अन्नल वलद अस्सगीरा, और मैंने सुना है कि जब छोटा लड़का इज़ा सामा, जब वो रोजा रखता है, काना लिवालिदैहि अल अज्रु वस्सवाब, तो उसके वालिदैन को के लिए सबर, अजर और सवाब होता है, वो उहिब्बु, और मैं चाहता हूँ, अन यनाला अबी व उम्मी, कि मेरे अम्मा और अब्बा को पहुंचे अल अजर व सवाब, अजर और सवाब पहुंचे। तो कहते हैं कि ये उन्होंने इस तरह से अपने अम्मा अब्बा को मनाया। बाकी इंशाल्लाह अगले सबक में देखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।